बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ लेटेस्ट ख़बरें हैं। और ख़बरें हैं जी कि भारत में सबसे बड़ा ख़तरा क्या है इस वक्त। भारत में इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा जो ऐलान किया गया है, बाकायदा तौर पे अनाउंस किया गया है, वो है कि भारत में इस्लाम फैल रहा है। भारत में इस्लाम तेज़ी से मकबूल हो रहा है और मुसलमान जो हैं वो मकबूल हो रहे हैं, मुसलमान ख़वातीन हैं या मुसलमान मर्द हैं, और इस्लाम ही इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है। और अगली बात जो कही गई वो ये कही गई कि इस्लाम का अगर मुकाबला करना है, इस्लाम से मुकाबला करना है, मुसलमानों से मुकाबला करना है, तो इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के बस का रोग नहीं रहा और मामला बहुत आगे निकल चुका है। ये एक अहम तरीन ख़बर जो है वो भारत से आई है। और उसके साथ साथ अगली जो एक ख़बर है वो आपसे पूरा शेयर करूँगा कि भारतीय फ़ौज पे अब हिंदुस्तान के अंदर हमले होना शुरू हो गए हैं और अब भारतीय फ़ौजी अफसरों को उनके अहले खाना समेत मारा जा रहा है। पहले तो सिर्फ मकबूजा वादी का मामला था और अब ये मामला फैल गया है दूर दराज की रियासतों पे, और उन रियासतों तक भी फैल गया जिनकी सरहदें चीन के साथ मिलती हैं, जिनकी सरहदें म्यांमार से मिलती हैं और जिनकी सरहदें बांग्लादेश से मिलती हैं। वो इलाके भी, वो रियासतें जो भारत के सूबे हैं, वहाँ पे सूबे को रियासत बोला जाता है, तो उन सूबों में भी भारतीय फ़ौज पे भारतीय फ़ौज के अफसरों पे हमले हो रहे हैं और उनको कत्ल किया जा रहा है। और मामूली अफसरों को नहीं, बड़े अफसरों को कत्ल किया जा रहा है। ये ज़रा डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। पहले ज़रा ले लें कि भारत इस वक्त बाकायदा तौर पे जो सबसे ज़्यादा ऐलान किया गया है और एक नई तंजीम बनाई जा रही है, और नई तंजीम बना के हकूमती सतह पे मोदी सरकार, अजीत डोवल, अमित शाह, ये सब के सब मिल के अब क्या कर रहे हैं, बीजेपी, आरएसएस, सब के सब मिलकर क्या कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि अब जी भारत में सबसे पहले तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और उस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के अलावा बाकी तमाम मज़हब के जो करता धरता लोग हैं, उनके आलिम हैं, उनको बुलाया जाएगा। ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, दलित हैं और दूसरे बुद्ध मत हैं, जितने भी मज़हब हैं माइनस इस्लाम, माइनस मुसलमान, उन सब को बुलाया जाएगा। और इसका ऐलान बाकायदा तौर पे दिल्ली में किया गया और एक बड़ी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो बताया गया वो ये है कि अब हम जो हैं वो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट यानी आलमी मजहबी पार्लियामेंट, जिसमें सिर्फ मुसलमानों के अलावा बाकी तमाम मज़हब के लोगों को शामिल किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव ले रहा है मोदी सरकार, अजीत डोवल, अमित शाह और राव। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि दीन इस्लाम और मुसलमान इस वक्त दुनिया के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। और इसमें पहले तो हिंदुओं ने मुकाबला किया और हिंदू सिर्फ अब अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, अकेली बीजेपी, आरएसएस मुकाबला नहीं कर सकती। और जो जिहाद है और लव जिहाद है, ये जो तसव्वुर हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की सोसाइटी में, भारत की सोसाइटी में फैलते जा रहे हैं और ये बेकाबू हो रहे हैं। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में, जिसमें अब ये नई जो तंजीम बनाई गई है, इसमें इंतहा पसंद हिंदू शामिल हैं, इसमें इंतहा पसंद रिटायर्ड फ़ौजी शामिल हैं, भारतीय फ़ौज के रिटायर्ड, इसमें इंतहा पसंद रिटायर्ड रॉ के अफसर शामिल हैं और इसमें रिटायर्ड इंतहा पसंद जो हैं वो बीजेपी, आरएसएस और दीगर जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अब इसमें बाकायदा तौर पे जो बताया गया है वो ये है कि दुनिया को हमने साथ मिलाना है और दुनिया को हमने साथ मिला के मुसलमानों को भारत में गलबे से रोकना है। और उसकी वजह 2-3 मॉडल वहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं कि एक मॉडल है
اسرائیل کا ماڈل، اسرائیل یہودیوں والا ماڈل، اور دوسرا ماڈل ہے میانمار والا۔ میانمار والا کیا ماڈل ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دو، نسل کشی شروع کر دو، اور گلے کاٹو، ٹانگیں کاٹو، بازو کاٹو، اور ان کو کاٹ کاٹ کے جو گاجر مولی کی طرح پھینکتے جاؤ۔ یہ ہے میانمار کا ماڈل۔ تو دوسرا اسرائیل یہودی کا ماڈل وہ ہمارے سامنے ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کو خوف کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو نہ روکا گیا، اسلام کو نہ روکا گیا، جہاد کو نہ روکا گیا، لو جہاد کو نہ روکا گیا، اور یہ جو خواتین سے، ہماری خواتین سے مسلمان جو ہیں وہ شادیاں کر رہے ہیں، اور ہماری خواتین جو ہیں وہ راغب ہو رہی ہیں مسلمان نوجوانوں کی طرف، یہ بہت معاملہ پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ لو جہاد نہیں ہے، یہ صرف جہاد ہے، اور اس کو ہمیں روکنا ہے اور پوری دنیا کو اس خطرے سے آگاہ کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو نہ روکا گیا تو یہ لال قلعے پر بھی قبضہ کریں گے، اور یہ انڈیا کا اقتدار اور دلی کا اقتدار چھین لیں گے ہم سے مسلمان مل کر۔ اس کی وجہ، اب باقی مذاہب کو ملانے کی وجہ کیا ہے؟ باقی مذاہب کو ملانے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اب تک جو بی جے پی اور آر ایس ایس اور بجرنگ دل، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ جی کہ پہلے تو صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا مقبوضہ وادی میں اور ہندوستان کے دیگر علاقوں میں، ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے بعد وہ یہاں تک نہیں رکے، اس کے بعد انہوں نے سکھوں کو ٹارگٹ کیا، سکھوں کا قتل عام کیا، سکھوں کی مسلم کشی کی۔ پھر اس کے بعد یہ شروع ہو گئے عیسائیوں کی طرف، ان کو بھی، مسیحی برادری کو بھی، ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ پھر یہ بدھ مت کی طرف چلے گئے، ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ پھر یہ دلت جو نچلی ذات کے ہندو ہیں، ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ اب یہ اتنے گلے کاٹ چکے ہیں کہ اب ہوا یہ ہے کہ یہ سارے آپس میں مل رہے ہیں، مسلمان، سکھ آپس میں مل رہے ہیں، اور مسیحی برادری آپس میں مل رہی ہے، کیونکہ جو خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں مودی سرکار کے زمانے سے، اور خاص طور پہ گجرات کا بھی شامل کر لیں، جب وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے مودی، اس وقت سے لے کے اب تک جو ایک بھیانک چہرہ نظر آیا ہے ہندوستان کے عوام کو، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ غیر ہندو کا مستقبل کوئی نہیں ہے، اور ان کا عقیدہ بن چکا ہے، دھرم ہے، یہ دھرم سمجھ کے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے میانمار اور اسرائیل والا ماڈل نہ اپنایا تو پھر نہ لال قلعہ بچے گا، نہ دلی بچے گا، اور نہ ہی ممبئی بچے گا، نہ ہی کشمیر بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ سب لے اڑیں گے۔ اور اب ایک اور بات بھی وہ کہتے ہیں، یہ سارا وہ کہتے ہیں جی کہ دنیا کو یہ باور کروانا ہوگا کہ بھائی اب مسلمان وہ والا مسلمان نہیں رہا جو 40 سال 50 سال پہلے تھا۔ اب مسلمانوں کے پاس جدید ہتھیار آ گئے ہیں، اور افغانستان میں مسلمانوں نے مار بھگایا، عراق میں مار بھگایا، بیروت میں مار بھگایا، اور دیگر علاقوں میں بھی جہاں جہاں کوشش کی ان کو ختم کرنے کی، وہاں پہ لیبیا میں مار بھگایا۔ یہ سب وہ ہیں جہاں پہ حملے کیے گئے تھے یہ سمجھ کے کہ یہ آسان ہدف ہے، قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن قبضہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ اس تنظیم کا ایک موٹو، باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ خدشات ظاہر کیے۔ اب کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اٹلی جانا پڑے گا، اور اٹلی میں جا کے پوپ کو بھی یہ بتانا پڑے گا، اسرائیل سے مدد لینی پڑے گی، امریکہ سے مدد لینی پڑے گی، برطانیہ سے مدد لینی پڑے گی، چرچ سے بھی مدد لینی پڑے گی، سکھوں کے پاس بھی جانا ہوگا کہ ماضی کو بھول جائیں اور ہمارے ساتھ آ ملیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو نہیں معلوم، دنیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھارت میں اس وقت مسلمان کس حد تک پھیل بھی رہے ہیں، مضبوط بھی ہو رہے ہیں، اور اگر ہندوستان پہ ان کو خطرہ ہے کہ انڈیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہونے والا ہے، اور اگر انڈیا اسلامک انڈیا بن گیا، اسلامی انڈیا بن گیا، اسلامی بھارت بن گیا، تو پھر یہاں بیٹھ کے مسلمان دوبارہ
پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے. یہ ہمیں امریکہ کو بھی بتانا ہے، برطانیہ کو بھی بتانا ہے، اٹلی کو بھی بتانا ہے، پوپ کو بھی بتانا ہے، سب کو بتانا ہے. اور خواہ وہ پادری ہیں، خواہ وہ یہودی ربی ہیں، ان سب کو بتانا ہے. وہ اب اس لیے وہ کہتے ہیں ورلڈ ریلیجیس پارلیمنٹ بنائی جائے اور اس کا مرکز جو ہے وہ دلی میں ہونا چاہیے اور سب کو مدعو کیا جائے، یعنی مائنس اسلام، مائنس مسلمان، ہندوستان کے لیے، انڈیا کے لیے. لیکن یہ چیز ہے. اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سعودی عرب اور UAE اور یہ جو اسلامی ملک بھارت میں انویسٹ کر رہے ہیں، خواہ وہ مقبوضہ وادی میں یا باقی شعبوں میں، تو ان سے بھی بچنا ہے. وہ عراق ہے، وہ ایران ہے، وہ سعودی عرب ہے، وہ UAE ہے، ان سے بھی بچنا ہے، کیونکہ یہ سرمایہ کاری ہندوستان کے مفاد میں نہیں کر رہے، انڈیا کے مفاد میں نہیں کر رہے، بلکہ وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں یہاں کے مسلمانوں پہ، اور مسلمانوں کو بھی یہ فنڈنگ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو، انڈیا کے مسلمانوں کو یہ فنڈنگ کر رہے ہیں اور ان کو تگڑا کر رہے ہیں. پھر ایک اور بات یہ ظاہر ہے، یہ سعودی عرب اور UAE سارے سن لیں کہ وہاں پہ یہ نیا ایک ماڈل تیار کیا جا رہا ہے، نیا فورم تیار کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اگلی بات جو کہتے ہیں وہ اس تنظیم کا جو پورا کا پورا موٹو ہے 20 کروڑ مسلمان. وہ کہتے ہیں یہ 20 کروڑ نہیں، وہ کہتے ہیں جی 200 کروڑ جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں ان کی نظریں بھی ادھر ہے، نظریں لگی ہوئی ہیں انڈیا پہ اور انڈیا کے مسلمانوں پہ، کیونکہ یہاں پہ 25 کروڑ مسلمان بستا ہے اور جو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اور 25 کروڑ مسلمان کئی چھوٹی مسلمان ریاستوں سے کئی گنا بڑا ہے. 25 کروڑ مسلمان جو ہے، کیونکہ باقی تو مسلم ریاستیں مڈل ایسٹ اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں، آبادی کے اعتبار سے تو 25 کروڑ مسلمان کی تو کوئی 10 ریاستیں نکل آتی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند، وہ کہتے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند یہ کبھی بھی ہندوستان کا حامی نہیں رہا، انڈیا کا اور ہندوؤں کا. یہ ابھی بھی مسلمان ہیں اور وہاں پہ مسلمان ہی پیدا ہو رہے ہیں اور اس کو بھی نظر رکھیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ انگریز ہمارا دشمن نہیں تھا، بلکہ انگریز نے جو 3 سال آ کے حکومت کی اس کی وجہ سے ہی تو آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ تو ہم کب کے کھا پی چکے ہوتے. اور دنیا کو بتانا ہے کہ اب ہم نے جہاد کے خلاف کام کرنا ہے اور جہاد کا جو ان کا ہے اس کو ختم کرنا ہے، قلع کما کرنا ہے جہاد کا. اور مسلمانوں نے وہ کہتے ہیں امپائر بنائی ہے اور یہ امپائر پھیل رہی ہے اور یہ سب مسلمان ملک آپس میں ایک ہیں اور یہ مسلمان کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں، ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں، ان کے مسائل بھی سنتے ہیں اور ان کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں. اور مسلمان اور اسلام دنیا بھر میں اور ہندوستان میں کینسر کی طرح پھیل رہا ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ کینسر ہے، اور اس لیے جب کینسر پھیلتا ہے تو وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ یہ کینسر پھیلے تو اس حصے کو کاٹ دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، کرش کر دینا چاہیے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کو کینسر سمجھ کے ہمیں ڈیل کرنا ہے. دلی میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آ چکا ہے، دلی میں اسلام آ چکا ہے اور اس لیے ہمیں ہوش کا ناخن لینے چاہیے اور دلی سے آگے پھر یہ پھیلتا جائے گا اور اس کو ہم بچا نہیں سکیں گے. اور اگر دلی میں آیا، ہندوستان میں آیا تو پھر پوری دنیا ہے وہ بھی پھر اس سے بچ نہیں سکے گی. تو اس لیے ورلڈ ریلیجیس پارلیمنٹ بنائی جائے مائنس اسلام. دوسری، اب یہ سارا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عالمی جو تنظیموں کی رپورٹس ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا. جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ سامنے رکھیے گا. وہ سب جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی ہونی ہے، یہاں پہ سکھوں کی ہونی ہے، یہاں پہ عیسائیوں کی ہونی ہے، مسیح برادری کی، یہاں پہ دلت کی ہونی ہے، یہاں پہ بدھ مت کی ہونی ہے. جو نیا ان کا ایک نیچے ذہن میں موجود ہے خفیہ، جو کہ آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے، وہ ہے صرف ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے، غیر ہندوؤں کے لیے کوئی نہیں. تو اس لیے یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سامنے مسلمانوں کو رکھ رہے ہیں. مارنا انہوں نے سب کو ہے، سب کو. اسی لیے جو اعتدال پسند ہندو ہیں اور اعتدال پسند جماعتیں ہیں وہ اب
مودی، بی جے پی، بجرنگ دل، RSS، اجیت ڈوبل، امت شاہ، ان سب سے، اور وہ جو یودیا جو بھی ہے، اس سے یہ سب اب تنگ آ چکے ہیں، اور ہندوستان کی ریاست کو، ہندوستان کے وجود کو انہی ہندوؤں سے، انتہا پسندوں سے خطرہ ہے، کسی اور سے نہیں، یہ خود بخود ہی۔ باقی یہ ایک اور چیز بتا دوں کہ اگلی خبر جو ہے وہ ہے حملے ہو رہے ہیں جو، اور وہ حملے ہو رہے ہیں، سٹارٹ ہو چکے ہیں جناب ہندوستان میں۔ تازہ ترین جو حملہ ہوا ہے وہ ہوا ہے منی پور میں، اور یہ منی پور ان 7 سسٹرز میں شامل ہے، 7 ریاستوں میں شامل ہے، جہاں پہ چکن نیک چائنا بھوٹان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اور وہاں پہ جو کہ بھوٹان سے زمین لی جا رہی ہے، اور چکن نیک پہ آ کے گردن دبوچی ہے چائنا نے، اور وہاں پہ ان ریاستوں میں 7 ریاستوں میں ایک ریاست منی پور ہے، میزورم بھی ہے، منی پور ہے، اور وہ اروناچل پردیش ہے، اس وقت مکس اپ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ سب کے سب وہاں پہ آسام ہے، تو جہاں جہاں مسائل ہیں تو وہاں پہ حملہ ہوا ہے منی پور میں، اور آفیسر کمانڈنگ جیسے کہتے ہیں، OC جسے کہتے ہیں، یہ کمانڈ کرتا ہے فوج کو، وہ، اس کی بیوی اور 7 اور دیگر کو مار دیا گیا، اور اب بھارت کی فوج پہ انڈیا کے اندر حملے شروع ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ کہاں تک رکے گا یہ انڈیا کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، بلکہ اجیت ڈوبل کو اپنے گریبان میں منہ جھانک کے پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، جو انہوں نے بویا وہی وہ کاٹیں گے، آج یا کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔